बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में ईरान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और जंग की कैफियत का जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान के 3 इश्यूज़ हैं जिन पर बात करनी ज़रूरी है। शहबाज हुकूमत ने कौमी असम्बली से 2 ऐसे बिल मंजूर कराए हैं जिनको शर्मनाक कहा जा सकता है, अफसोसनाक कहा जा सकता है और नाकाबिल कबूल बल्कि नाकाबिल फ़हम कहा जा सकता है। ये बहुत ही इस तरह की बिल है कि दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर आप इनको पेश करें तो वो हैरत ज़ाहिर करेगा कि इस सदी में ऐसे बिल मंजूर किए जा रहे हैं और एतराफ़ जुर्म किया जा रहा है, बल्कि खुली छूट दी जा रही है मुजरिमों को कि वो जितनी चाहे करप्शन करें, उनका कोई एहतसाब नहीं होगा। और घरेलू ज़िंदगी तबाह करने के लिए एक ऐसा तबाहकुन बिल, शैतानी बिल जिसे मैं कहूँगा, पेश किया गया, पास किया गया है जिसका आप इसराइल या नॉर्वे में भी तसव्वुर नहीं कर सकते। और एक ईमान मज़ारी साहबा का इशू है, उनको सज़ा हुई है 10 साल एक मुकदमे में और 7 साल। कुछ लोग कहते हैं कि ये इकट्ठी सज़ा है इसलिए 10 साल होगी, और कुछ का कहना है कि बारी बारी होगी इसलिए ये 17 साल की कैद है। तो अवामी रद्द-ए-अमल ये है कि ये सज़ा ज़्यादा है, जितना जुर्म किया गया था उसके तनासब से ये सज़ा ज़्यादा है, गैर मुतनासिब है। और इस तरह इस पर एक नई बहस शुरू हो गई है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। और शहबाज शरीफ साहब से इसी हवाले से सवाल कि आप ये कानून नाफज कर रहे हैं और मुजरिमों को सज़ा दिलवा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के मसाइल की तरफ भी तवज्जो दें। आपने कहा था कि अगर फ़ौज इन्हें इमरान खान को जितनी हमायत दी है, जितनी सपोर्ट दी है, अगर उसका 30% मुझे मिल जाए तो मैं तकदीर बदल दूँगा। आपको तो फ़ौज ने 100% से भी ज़्यादा तायीद दी है, लेकिन 4 साल हो गए आपको वज़ीर-ए-आज़म बने हुए, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल बढ़ गए हैं। शुरू करते हैं। एक बिल मंजूर हुआ कि कौमी असम्बली के अरकान असासे ज़ाहिर करने से मुस्तस्ना होंगे। उनके असासे उन्हें यानी इंतखाबी कागजात में भी असासे वो डिक्लेयर नहीं करेंगे, और न ही वो किसी मालियाती इदारे को, जैसे कि FBI है या दूसरे इदारे इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं मालियाती क्राइम की, वो भी असासे इनसे नहीं मांग सकेंगे। इसका मतलब ये है कि अरकान असम्बली को भी इस्तिस्ना मिल गया है कि उनसे भी किसी जुर्म की पूछगछ नहीं हो सकती। और एक बड़ा वाहियात किस्म का एक्यूज़ दिया गया है ये कि अगर असासे ज़ाहिर हो गए तो जान का ख़तरा है। असासे ज़ाहिर करने का कानून तो कई अशरे हो गए पाकिस्तान में नाफज है, 19वीं सदी मेरे ख्याल में चल रही है, ज़िया-उल-हक के दौर से ये चल रहा है, तो निसफ सदी के करीब ये मुद्दत हो गई। और अब तक किसी रुकन असम्बली को इस बुनियाद पर ना तो किसी कातिलाना हमले का निशाना बनाया गया, ना उस पर वैसे ज़दुकोब करने का भी कोई वाक़या नहीं हुआ। तो अब ये ख़तरा कहाँ से पैदा हो गया? ये एक यानी बिल्कुल गैर मंतकी और मज़गा खेज़ किस्म का जवाज़ है कि अरकान असम्बली के असासे ज़ाहिर हुए तो उन्हें जान का ख़तरा है। फिर तो पूरे पाकिस्तान को ख़तरा है, किसी के भी असासे आप ज़ाहिर नहीं कर सकते। तो मुनासिब है कि एक ऐसा कानून नाफज कर दें पाकिस्तान में जिसके तहत जो शख्स, चाहे वह रुकन असम्बली हो या सनतकार हो या वडेरा हो या ब्यूरोक्रेट हो, उसको छूट मिल जानी चाहिए। हर एक को ये छूट मिलनी चाहिए कि किसी के भी असासे, ना तो वो असासे ज़ाहिर करने का पाबंद होगा, ना उससे कोई असासों के बारे में पूछ सकेगा, टैक्स दे ना दे, टैक्स चोरी करे। यानी हराम खोरी को एक कानूनी जवाज़ दे दिया गया है। अवामी नुमाइंदा ऐसे शख्स को नहीं बनाया जा सकता जिसकी आमदनी या जिसके असासे मशकूक हों, और लेकिन जहाँ ये खुली छूट दे दी गई है, किसी की भी समझ में ये बात नहीं आ रही कि ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान में, जिसका एक दस्तूर है और जिसमें करप्शन जुर्म है, तो उसी मुल्क की कौमी असम्बली ने करप्शन को जायज़ करार दे दिया। न सिर्फ ये कि जायज़ करार दे दिया, बल्कि वो जो एक फ़िक्रा होता है ना कि ये जुर्म काबिल दस्तअंदाज़ी ये पुलिस है, तो ये भी डिक्लेयर कर दिया कि ये असासे रखना किसी भी इदारे के लिए इसमें दस्तअंदाज़ी की इजाज़त नहीं होगी। और अब जो चाहे ये अरकान असम्बली करे, और वैसे भी इन दिनों जो ख़ास तौर पर पाकिस्तानी पार्लियामेंट की शोहरत है इस्लामाबाद में, हो सकता है गलत हो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन कहती है तुझको खल्क़े खुदा गायबाना किया। इस्लामाबाद में यही तसर हो कि मौजूदा अरकान पार्लियामेंट और मौजूदा काबीना और मौजूदा हुकूमत
سوائے کرپشن کے اور کچھ نہیں کر رہے۔ یہ تاثر اتنا گہرا ہے کہ اس سے پہلے کی کسی حکومت کے بارے میں کرپشن اور لوٹ مار کا تاثر اتنا گہرا نہیں تھا۔ تو اب یہ جو بل آ گیا تو اس کے بعد تو یہ اس تاثر پر مہر لگ گئی ہے۔ کون ہے جو اس قانون کے خلاف بات کرے؟ بولے مولانا فضل الرحمان صاحب نے 18 سال والی شادی پابندی جو ہے کہ 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادی نہیں ہو سکتی، اس پر تو احتجاج کیا ہے۔ ٹھیک ہے، انہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا جرم ہے کہ کرپشن اور حرام کی کمائی، جسے یعنی اسلام میں دوزخ کمانے کے مترادف قرار دیا گیا ہے، اس کو شہباز شریف صاحب نے جائز قرار دے دیا ہے اور کرپشن کی کھلی چھوٹ دے دی ہے۔ دوسرا ایک بل آیا ہے، وہ تو اور بھی کمال کا ہے، اور ہمارے جو لبرل حضرات ہیں، مغرب زدہ حضرات ہیں، وہ کسی یورپی ملک کی مثال دے دے جہاں اس طرح کی قانون سازی ہو۔ اس قانون کے تحت گھریلو تشدد پر سزائیں ٹھیک ہے وہ ہونی چاہیے، گھریلو تشدد کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ تو قانون کچھ اور ہی ہے۔ اس قانون میں یہ ہے کہ بیوی کی مرضی کے بغیر گھر میں کوئی شخص نہیں رہ سکتا، چاہے وہ خاوند کے ماں باپ ہوں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیوی شوہر کو حکم دے کہ اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دو اور وہ نہ نکالے تو اسے 3 سال قید ہو جائے گی، 3 سال قید، اور وہ جیل چلا جائے گا۔ اس کے بعد بیوی کی مرضی وہ ماں باپ کو دھکے دے کر باہر نکالے، یعنی وہ ماں باپ کو اگر دھکے دے کر نکالے تو وہ ڈومیسٹک تشدد نہیں ہے۔ ڈومیسٹک تشدد یہ ہے کہ خاتون کی مرضی کے بغیر ان کو گھر میں نہیں رکھا جا سکتا، اور یہ تو عموماً ایک انسانی نفسیات ہے۔ بے شمار اکثریت جو خواتین کی ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ وہ مشترکہ فیملی میں رہیں، لیکن حالات کی وجہ سے یعنی پاکستانیوں کی آمدنی جو ہے شہباز شریف صاحب کے دور میں 17% کم ہوئی ہے، قوت خرید اس سے بھی زیادہ کم ہوئی ہے، تو وہ ایک آدمی جو 25,000 کماتا ہے یا 30,000 کماتا ہے، یا میں کہتا ہوں کہ 1,00,000 روپے بھی مہینے کا کماتا ہے، تو کیا وہ اس بات کا تحمل کر سکتا ہے؟ اس بات کی اس میں استطاعت ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو ایک علیحدہ گھر لے کر دے، یا خود اپنے ماں باپ سے الگ ہو کر ایک الگ گھر میں رہے؟ اس کے پاس کیا کرایہ دینے کے لیے اتنا زیادہ کرایہ دینے کے لیے پیسے ہوں گے؟ جس کی تنخواہ 1,00,000 روپے ہے وہ بھی کرائے کا اضافی مکان خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ شہباز شریف صاحب نے معاشی طور پر عوام کے اوپر جو قیامت نازل کی ہے، مہنگائی کی صورت میں، افراط زر کی صورت میں، اور آمدنیوں میں کمی کی صورت میں، یعنی پاکستان کی معیشت کا آپ حال دیکھ لیں، اس کا اگر برآمدات ختم ہوتی ہیں تو اس کا نتیجہ مہنگائی کی صورت میں نکلتا ہے، اور شہباز شریف صاحب کے دور میں ماشاءاللہ برآمدات کا جو عالم ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں۔ تو اخلاقی حوالے سے بھی یہ قانون غلط ہے، اور میں کہتا ہوں جرم ہے، اس طرح کی قانون سازی کا سوچنا بھی جرم ہے، اور عملی لحاظ سے بھی یہ ناممکن العمل ہے کہ پاکستان کی 90% آبادی اتنی قریب ہے، چاہے آپ ان کو لوئر مڈل کلاس کا سمجھے، وہ اگر ان کے پاس ایک گھر ہے اس میں ماں باپ رہتے ہیں تو اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہو سکتے کہ وہ اپنے لیے الگ گھر بنا لے، یا ماں باپ کو گھر سے نکال کر انہیں ایک الگ گھر میں دے دے۔ تو کیا حکومت ذمہ داری اٹھائے گی کہ گھروں سے جو ماں باپ نکالے جائیں گے ان کو وہ سرکاری خرچے پر، وہ جو بزرگوں کے لیے عافیت قدے بنے ہوتے ہیں، اولڈ ایج ہوم جن کو کہتے ہیں، وہ تو ایک مجبوری کی حالت میں دنیا کے اندر اس کا یعنی یہ ایک سہولت رکھی گئی ہے کہ جن لوگوں کے لیے رہنا ممکن نہ ہو اپنی اولاد کے گھر تو وہ یہاں آ جائیں۔ تو پاکستان میں کیا ایسے اولڈ ایج ہوم اتنی کثرت سے موجود ہے کہ سب کے ماں باپ کو وہاں سے نکال کر آباد کر دیا جائے؟ پوری ہسٹری، پورے دنیا کا تمدن آپ دیکھیں تو یہی ہے کہ گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تلخ کلامی بھی ہوتی ہے، اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، اور پھر صلح بھی ہو جاتی ہے۔ ایک حد سے بات آگے بڑھے تو پھر تعین کیا جاتا ہے کہ قصوروار کون ہے، کس نے ظلم کیا، لیکن باقی جو تلخ کلامی یا ناراضگی یہ اس کو معمول کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن جہاں یہ ہے کہ اگر شوہر اور بیوی کی تلخ کلامی ہو جائے تو شوہر کو 3 سال کے لیے جیل جانا پڑے گا، اور جب وہ 3 سال کی سزا کاٹ کر گھر آئے گا تو وہ بیوی سے یہ شکوہ بھی نہیں کر سکے گا کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا، کیونکہ اگر اس نے شکوہ کیا تو اسے دوبارہ پکڑ کر 3 سال کے لیے اندر کر دیا جائے گا۔ شہباز شریف صاحب کو یہ کیا سوجی ہے کہ وہ گھر ختم کرنے پر تل گئے ہیں اور خاندانی زندگی کو برباد کرنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، یعنی جو حال انہوں نے معیشت کا کیا وہ اب گھریلو زندگی کا بھی کرنے پر تل گئے ہیں۔ ان کے دماغ میں ایسی کیا بات آئی ہے
تو یہ سوچنے کی بات ہے. اب پتہ نہیں اس پر بھی احتجاج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے 18 سال والے بل پر تو بالکل بجا طور پر شکوہ کیا ہے، احتجاج کیا، بلکہ اس قانون کو توڑنے کا اعلان کیا. لیکن یہ دو قوانین جو ہیں اس سے بھی ظالمانہ، اس سے بھی زیادہ بے شرمانہ اور اس سے بھی زیادہ شیطانی ہیں. تو ان پر اب کون بولے گا؟ وہ بولیں گے یا جماعت اسلامی بولے گی؟ پیپلز پارٹی تو نہیں بولے گی اور مسلم لیگ نون بھی نہیں بولے گی. مجھے حیرت ہے کہ اس مسلم لیگ میں آسن اقبال جیسے لوگ بھی ہیں اور وہ تارڑ صاحب جیسے لوگ بھی ہیں، تو وہ انہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی کہ وہ کس بل پر دستخط کر رہے ہیں، کس بل کو قانون بنا رہے ہیں. یعنی پاکستان کی معاشرے کی جڑیں اکھاڑنے کا وہ بل بنا رہے ہیں، کرپشن کو جائز قرار دینے کا وہ بل لا رہے ہیں. باقی مسلم لیگ کو چھوڑیے، اس طرح کے جو دو چار لوگ مسلم لیگ میں ہیں جن پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے، وہ بھی کرپشن کا ساتھ دے رہے ہیں. تو یہ ایک حیرت انگیز بات ہے. ناظرین، ایمان مزاری صاحبہ اور ان کے شوہر کو سزا ہو گئی ہے ایک ٹویٹ کرنے پر، اور ٹویٹ وہ ایسا تھا فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنے والا. فوج کو یعنی جو پاکستان کی سلامتی کا ادارہ ہے، اور دنیا میں کسی بھی جگہ اس طرح کا کوئی بھی آدمی ٹویٹ کرے فوج کے خلاف تو اس سے سزا ہوگی، اسے معاف نہیں کیا جائے گا. ایمان مزاری اور ان کے شوہر کو بھی معاف نہیں کیا جا سکتا. لیکن کیا اس ٹویٹ پر 17 سال کی یا 10 سال کی قید بنتی ہے؟ ہم تو یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ کتنی سزا ہے، لیکن یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ سزا زیادہ ہے. جرم جتنا ہو اتنی ہی سزا دینا چاہیے. پنجاب حکومت کی طرح نہیں ہونا چاہیے. یہاں تو وہ جو انہوں نے بنائی تھی ایک فورس، ٹیررسٹ فورس جو بنائی تھی جس نے پورے پنجاب میں ٹیرر پھیلایا ہوا ہے، وہاں تو یہ ہوا کہ ایک نوجوان جس نے اپنی واقف کار لڑکی کا دوپٹہ کھینچا تھا، ظاہر ہے یہ دوپٹہ کھینچنا ایسا جرم ہے جس کی معافی نہیں، لیکن کیا اس کی سزا قتل ہے؟ دنیا کے کس معاشرے میں یا اسلامی معاشرے میں کسی کا اگر دوپٹہ کھینچ لیا جائے تو اسے سزا ملتی ہے، لیکن کیا سزائے موت ملتی ہے؟ اس نوجوان کو تو سزائے موت سے بڑھ کر سزا دی گئی. اور پھر یہ بے شرم پولیس کا ادارہ، یہ ٹیررسٹ ادارہ، اس نے بڑے فخر سے اس کی ویڈیو نشر کی کہ اس کے نیفے میں پستول چل گیا. تو یعنی جرم جتنا ہو اتنی ہی سزا ملنی چاہیے. اس کو ایمان مزاری کا جو جرم ہے وہ بالکل قابل معافی نہیں ہے، لیکن 17 سال کی سزا کو دل نہیں مان رہا. اور یہی وجہ ہے کہ عوام کی اکثریت جو اس کیس سے دلچسپی رکھتے ہیں انہوں نے اس سزا کو دل سے قبول نہیں کیا اور انہیں یہ سزا غیر منصفانہ نظر آتی ہے. ہو سکتا ہے حکومت کے علم میں کچھ اور باتیں ہوں جن کا علم عوام کو نہ ہو، مثلا یہ کہ یہ خاتون کسی غیر ملکی ایجنڈے پر عمل کر رہی تھی یا یہ ٹیررسٹوں کا ساتھ دے رہی تھی یا جو بھی وہ کر رہی تھی، اس کے پیش نظر اس ٹویٹ کے ساتھ دوسری سزا بھی، کیونکہ پاکستان میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو بظاہر جس جرم میں پکڑا جاتا ہے دراصل اس کے پیچھے کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ سنگین ہوتا ہے اور اس پر انہیں سزا ملتی ہے. تو اگر ایسا معاملہ ہے تو ظاہر ہے عوام کو تو ان باتوں کا پتہ نہیں ہے، یا اگر کسی کو پتہ ہے تو وہ بہت تھوڑے لوگ ہو گئے جن کو ایجنڈے والی بات یا اس کی دوسری مشکوک سرگرمیاں. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک بہت ہی بڑی رئیس خاتون کی بیٹی ہیں اور اس حوالے سے ان کے اندر غرور بھی بہت زیادہ ہے. بدتمیزی بھی اس وجہ سے یہ ہر جگہ کرتی ہے، جہاں نہیں کرنی چاہیے وہاں بھی یہ بدتمیزی اور بد تہذیبی سے کام لیتی ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن یہ جو جرم ہے عوام کے سامنے تو یہ جرم ہے جس پر سزا دی گئی اور جو بہت زیادہ، اور اس کی ایک ذمہ داری اس قانون پر بھی ہے، پیکا آرڈیننس، جس کے اندر پوری وضاحت نہیں ہے کہ کسی جرم کا جو حجم ہے وہ کیسے طے کیا جائے گا کہ اس کی سزا اتنی بنتی ہے. وہ پیکا آرڈیننس جو ہے اس پر بھی نظر ثانی ہونی چاہیے. تو ایمان مزاری کی سزا ہو سکتا ہے آگے چل کر ہائی کورٹ میں سزا کم ہو جائے، اگرچہ ختم ہونے کا امکان تو مجھے نظر نہیں آتا کیونکہ جرم تو اس نے کیا ہے. ناظرین، تھوڑا سا ذکر ایران کا. خبریں یہ آ رہی ہیں کہ امریکہ نے جو مطلوبہ تیاری تھی وہ مکمل ہو گئی ہے. یعنی کل تک یہ اطلاع تھی کہ ہفتے کی رات حملہ ہو جائے گا، لیکن وہ تو نہیں ہوا. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ تیاری مکمل ہے اور یہ معاملہ ٹرمپ کی شبابدید پر ہے کہ وہ کس وقت حملے کا فیصلہ کرتے ہیں. اسرائیل کے اندر سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ تو کچھ اور ہیں، لیکن ہم انہیں 100% وزن نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اسرائیل کی تو یہ خواہش ہے کہ امریکہ ایران پر فوری حملہ کرے اور وہ اپنے عوام کو تیار کر رہا ہے، اس کا میڈیا کہ کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے اور اسرائیل کے اندر تیاری بھی کر لی گئی ہے.
یعنی جو الرٹ ہوتا ہے خطرے کا وہ میکسیمم لیول پر پہنچا دیا گیا ہے۔ اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ابراہم لنکن نامی جہاز جو دنیا کا سب سے بڑا جنگی جہاز ہے، اور وہ جہاز کیا ہے، پوری ایک چھاونی ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 100 تو اس پر فائٹر جیٹ ہے، یعنی 100 فائٹر جیٹ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں فضائیہ کے پاس کل تعداد اتنے جہازوں کی نہیں ہے جتنی اس ایک جہاز پر ہے۔ تو اس جہاز کا انتظار تھا۔ یہ جہاز کل شام خلیج عمان میں پہنچ گیا اور اس نے خلیج فارس کی طرف رخ کر کے اپنی پوزیشن سنبھال لی ہے، یعنی اس کو اگر آرڈر دیا جائے تو 1 منٹ کے اندر اندر وہاں سے حملہ آور طیارے ایران کی طرف پرواز کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف ایران کا یہ جو بیان ہے وہ بھی پوری توجہ سے دنیا بھر میں سنا گیا کہ پھر بھرپور جنگ ہوگی، آل آؤٹ وار ہوگی۔ اس فقرے کا جو مطلب ہے آل آؤٹ وار، اس فقرے کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں کہ پھر ایران کئی ملکوں پر حملہ کرے گا، یعنی جن میں اردن بھی شامل ہے، جن میں اسرائیل بھی شامل ہے، اور جن میں ایون یہ امارات بھی شامل ہے، اور شاید قطر بھی شامل ہے اگر قطر کے اڈے سے کوئی حملہ ہوتا ہے۔ اگرچہ ابھی تک یہ اطلاع آ رہی ہے کہ حملے میں قطر کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ قطر پہ امریکی جہاز پہنچ گئے ہیں، برطانیہ کے جہاز بھی پہنچ گئے ہیں، تو مطلب تو اس کا یہی لیا جا رہا ہے کہ قطر سے بھی حملہ ہوگا۔ لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، قطر میں یہ جو فضائی کمک رکھی گئی ہے یہ بیک اپ ہے، حملہ قطر سے نہیں ہوگا، حملہ اردن سے ہوگا اور خلیج عمان کے جنوب سے ہوگا، اور شاید امارات کے اڈوں سے بھی ہوگا۔ تو یہ تینوں ملک بھی نشانے میں آئیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران کسی سینٹرل ایشیا کے کسی ملک پر بھی حملہ کر دے، جس کی جو اشتراک ہے وہ امارات اور اسرائیل کے ساتھ بتائی جاتی ہے، اور ان کے گہرے ناطے ہیں۔ حالیہ دنوں میں امارات سے اس وسط ایشیائی ملک کے لیے پروازیں بھی کی گئی ہیں، کئی جہازوں کا سراغ ملا ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سینٹرل ایشیا کے اس ملک پر بھی ایران حملہ کر دے، اور ایران کے پاس یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایران کے پاس میزائلوں کی اتنی بڑی تعداد موجود ہے کہ وہ بیک وقت 4-5 اہداف پر میزائلوں کی بوچھاڑ کر سکتا ہے۔ اور یہ خبر تو لیک ہوئی تھی پچھلے دنوں کہ ایران جو پہلی بوچھاڑ کرے گا اسرائیل پر، اس میں 2000 میزائل استعمال کرے گا۔ حقیقت کیا ہے یہ تو پتہ بعد میں چلے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایران کے پاس میزائلوں کی بہت بڑی تعداد ہے، اور ان میزائلوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اگر وہ خبریں درست ہیں کہ چین سے جو 16 جہاز کارگو ملٹری جہاز ایران پہنچے، ان میں بھی میزائل لدے ہوئے تھے۔ تیسری طرف خمینی صاحب نے زندگی میں پہلی مرتبہ جب سے وہ حکومت میں آئے ہیں، خامنائی صاحب، خمینی کہہ گیا میں، تو خامنائی صاحب جب سے حکومت میں آئے ہیں پہلی مرتبہ انہوں نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھائی، نہ جمعے کی نماز میں شرکت کی۔ اطلاع یہ ہے کہ وہ تہران کے اندر ہی ایک بنکر بنایا گیا ہے، اور یہ پچھلے سال شاید انہوں نے بنایا ہوگا اسرائیل کے حملوں کے بعد۔ اس بنکر کے ساتھ ٹنلز بھی ہیں، یعنی جن کے ذریعے اگر ضرورت پڑی تو خامنہئی صاحب فرار ہو کر ان سرنگوں کے ذریعے شمال کے کوہستانی وہ جو البرز کا علاقہ ہے اس میں اس کی طرف فرار ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کی ٹنلز ہیں، اور ان میں ان کو رکھا گیا، اور یہ خبر پہلے بھی آئی تھی کہ یہ جو بنکر ہے اس کا کوئی صحن ہے ہی نہیں۔ اور یعنی خامنہئی صاحب اگر یہ تمنا کریں کہ میں نے صحن میں بیٹھ کر ذرا کھلے آسمان کا مشاہدہ کرنا ہے تو ان کے لیے یہ ناممکن ہوگا۔ اور پہلے تو یہ خبر آئی تھی کہ ان کو روک دیا گیا ہے کہ آپ نے صحن استعمال نہیں کرنا، اب پتہ چلا ہے کہ صحن ہے ہی نہیں، یعنی خامنہئی صاحب ایک زیر زمین قید خانے میں اپنی ہی حکومت کے دوران قید ہو گئے، اور ان کی جو ذمہ داریاں ہیں ولایت فقیہ کی وہ ان کے بیٹے مسعود خامنہئی نے سنبھال لی ہیں، یعنی ان کے اس غائب ہونے کے بعد، بنکر نشین ہونے کے بعد ایران کے فقہی معاملات جو ہیں، یہ دینی اور دنیاوی معاملات جو ہیں، ان کا چارج مسعود خمینی صاحب کو مل گیا ہے۔ اچھا، یہ 3 بچوں کی تصویریں میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ پہلے بچے کا نام نورا ہے، یہ بالکل 6 مہینے کا بچہ ہے۔ اس کے سر پر گھر میں گھس کر 3 گولیاں اس کے سر پر ماری گئی، حالانکہ پہلی ہی گولی میں اس کے پرکسے اڑ گئے تھے، لیکن مزید 2 گولیاں ماری گئی۔ اور یہ دوسری تصویر، یہ بچی ہے غزال دمارشلی، اس کو بھی گھر میں گھس کر مارا گیا، قتل کیا گیا۔ یہ اسٹوڈنٹ تھی، صرف 17 سال اس کی عمر تھی۔ اور یہ تیسرا بچہ ہے امیر عباس امینی،
یہ ساوے کی آبادی میں اس کو اس کے باپ سمیت مار دیا گیا. پہلے اسے گولی ماری گئی اور پھر اس کے بعد اس کے باپ کو گولی ماری گئی. تینوں ہی مر گئے. تو یہ 3 تصویریں ایک اصل میں یہ صرف آپ کو نمائندگی کے لیے دکھائی گئی ہیں، ورنہ ایران میں جو قتل عام ہوا ہے اس کا پچھلی 2 صدیوں میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ صرف 2 دن میں 1 لاکھ افراد ایرانی جو ورکر ہیں ان کے مطابق. اب تو UN نے بھی مان گئی ہے کہ ایران میں مرنے والوں کی تعداد 20,000 سے زیادہ ہے. حالانکہ اس سے پہلے 5,000 کی فگر آئی تھی، لیکن اب UN نے تسلیم کیا ہے کہ 20,000 سے زیادہ مارے گئے. لیکن یہ بھی ابھی سمجھ لیجیے کہ شروعات ہے تسلیم کرنے کی. مرنے والوں کی تعداد 1 لاکھ سے بھی کہیں زیادہ ہے. اتنے زیادہ افراد 2 دنوں کے اندر نہیں مارے جا سکتے، نہیں مارے گئے آج تک ہسٹری میں، چاہے وہ اسرائیل ہو، چاہے وہ ہٹلر کا معاملہ ہو جس نے جرمنی میں 60 لاکھ لوگ مار دیے تھے، اور چاہے جنگ عظیم کا کوئی واقعہ ہو. کسی 2 دن میں 1 لاکھ افراد کو قتل نہیں کیا گیا ہسٹری میں. یہ خامنہ صاحب کا کارنامہ ہے کہ اپنے ہی ہم وطنوں کو انہوں نے مار دیا ہے. تو یہ 6 مہینہ کا جو بچہ تھا یہ بھی خامنہ صاحب کے نزدیک غیر ملکی ایجنٹ تھا. ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.